हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं या आज के वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं, कुछ मारूजी सवालात को देखने वाले हैं जो सबक सुनने और बोलने का किरदार से मुताल्लिक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फ़ायदा ले सकें। फ्रेंड्स, आप अपने साथियों के दरमियान केएनई एकेडमी चैनल को शेयर करें, जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से फ़ायदा ले सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के वीडियो से रूबरू होते हैं और समझते हैं कि सबक सुनने और बोलने का किरदार से मुतालिक जो मारूजी सवालात है यानी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो किस तरह से है। सुनने और बोलने का किरदार से मुतालिक जो इम्तिहान में सवालात पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 1 को देखते हैं हम लोग। ज़बान की महारत के लिए सबसे अहम अमल कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, दरसी किताब के सबक के आखिर में दिए हुए मश्क को करना। ऑप्शन नंबर 2, दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग देना। ऑप्शन नंबर 3, तदरीस के सस्ते या मुफ्त इमदादी अशिया का इस्तेमाल करना। ऑप्शन नंबर 4, सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना। फ्रेंड्स, ज़बान की महारत के लिए जो सबसे अहम अमल है वो है दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग देना। यानी दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग देना ज़बान की महारत के लिए सबसे अहम अमल है, जो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 को देखते हैं। दर्ज झेल में से कौन सा ताउनी अमल पढ़ने से पहले की सरगर्मी है? ऑप्शन नंबर 1, मतन को दूसरे अल्फाज में बयान करने के अमल का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर 2, पेशन गोई के अमल का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर 3, तलबा से मतन की तलखीस बयान करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 4, कवायदी कलियों की तदरीस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में है, सवाल नंबर 2 में है कि दर्ज झेल में से कौन सा ताउनी अमल पढ़ने से पहले की सरगर्मी है। यानी ताउनी अमल पढ़ने से पहले की जो सरगर्मी है वो कौन सा अमल है। तो फ्रेंड्स, तलबा से मतन की तलखीस बयां करने के लिए कहना, ये ताउनी अमल पढ़ने से पहले की सरगर्मी है। यानी ताउनी अमल पढ़ने से पहले की जो सरगर्मी है वो है तलबा से मतन की तलखीस बयान करने के लिए कहना। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। तलबा से मतन की तलखीस बयान करने के लिए कहना ताउनी अमल पढ़ने से पहले की सरगर्मी है। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। ज़बान का उस्ताद आम तौर पर अपनी क्लास कुछ हालात, सवालात और तजर्बात वगैरह बयान करके शुरू करता है, उसे डैश डैश कहते हैं। यानी फ्रेंड्स, एक ज़बान का उस्ताद है वो आम तौर पर अपनी क्लास कुछ हालात, सवालात, तजर्बात वगैरह बयान करके तब क्लास को शुरू करता है, तो उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1, माक़ब्ल पढ़ाई का काम। ऑप्शन नंबर 2, पढ़ने के दौरान का काम। ऑप्शन नंबर 3, जारी का काम। ऑप्शन नंबर 4, माँ बाद पढ़ाई का काम। फ्रेंड्स, ज़बान का वो उस्ताद जो आम तौर पर अपनी क्लास कुछ हालात, सवालात और तजर्बात वगैरह बयान करके क्लास को शुरू करता है, तो वो क्या करता है कि माक़ब्ल पढ़ाई का काम, यानी माक़ब्ल पढ़ाई का काम वो करता है। यानी पढ़ाई से पहले वो कुछ काम करता है, हालात को बयां करता है, सवालात देता है, तजर्बात वगैरह बयां करके वो क्लास को शुरू करता है, पढ़ाई को। तो वो क्या करता है, पढ़ाई से पहले काम करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है, माक़ब्ल पढ़ाई का काम, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, सवाल नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। बुनियादी ख्वानदगी और बुनियादी नंबर शुमारी की बुनियादी शराइत क्या है? सवाल नंबर 4 में कह रहा है, बुनियादी ख्वानदगी और बुनियादी नंबर शुमारी की बुनियादी शराइत क्या है? ऑप्शन नंबर 1, सुनना, बोलना और रियाजी। ऑप्शन नंबर 2, पढ़ना, लिखना और एतदादी का बुनियादी इल्म। ऑप्शन नंबर 3, लिखना, पढ़ना और माहौलियात। ऑप्शन नंबर 4, पढ़ना, लिखना और एतदाद से खेलना। फ्रेंड्स, पढ़ना, लिखना और एतदादी का जो बुनियादी इल्म है, यानी बुनियादी ख्वानदगी और बुनियादी नंबर शुमारी की जो बुनियादी शराइत हैं, क्या है?
پڑھنا لکھنا اور اعتدالی کا بنیادی جو علم ہے، بنیادی خواندگی اور بنیادی نمبر شماری کی بنیادی شرائط ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں سوال نمبر 4 میں بنیادی خواندگی اور بنیادی نمبر شماری کی بنیادی شرائط جو ہے پڑھنا لکھنا اور اعتدالی کا بنیادی علم ہے، جو آپشن نمبر 2 آپ کا صحیح آنسر ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 5 کو ہم لوگ دیکھتے ہیں فرینڈس۔ کلاس روم میں پڑھنے سے پہلے کی سرگرمی ہے، یعنی کلاس روم میں جو ہے پڑھنے سے پہلے کی سرگرمی کیا ہے؟ آپشن نمبر 1 آموزگار کی سابقہ معلومات کو متن سے جوڑنا، آپشن نمبر 2 متن کی تلخیص کرنا، آپشن نمبر 3 متن کو یاد کرنے کے لیے آموزگار کو تیار کرنا، آپشن نمبر 4 آموزگار کو مشکل لفظوں کے معنی یاد کرانا۔ فرینڈس، کلاس روم میں جو پڑھنے سے پہلے کی جو سرگرمی ہے وہ ہے ایک بچہ کو جو ہے ان کے سابقہ معلومات کو جوڑنا ہے، یعنی آموزگار کی سابقہ معلومات کو متن سے جوڑنا کلاس روم میں پڑھنے سے پہلے کی سرگرمی ہے، جو آپشن نمبر 1 آپ کا صحیح آنسر ہے۔ کلاس روم میں پڑھنے سے پہلے کی سرگرمی آموزگار کی سابقہ معلومات کو متن سے جوڑنا، آپشن نمبر 1 صحیح آنسر ہے۔ اب چلتے ہیں فرینڈس سوال نمبر 6 کو دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ آزادانہ طور پر لکھنے کو ایک ایسی تحریر قرار دیا جا سکتا ہے جو کسی ماخذ سے مستعار ہو، شاعری ہو جائے۔ آپشن نمبر 3 رول کے بارے میں سوچے بغیر جو کچھ ذہن میں آئے اسے لکھنا، آپشن نمبر 4 مفصل بیان۔ فرینڈس، آزادانہ طور پر لکھنے کو ایک ایسی تحریر قرار دیا جا سکتا ہے جو رول کے بارے میں سوچے بغیر جو کچھ اس کے ذہن میں آئے اسے لکھ دینا، یعنی رول کے بارے میں جو اس کو رول دیا جائے اس کے بارے میں سوچے بغیر اس کے ذہن میں جو کچھ بھی آئے اسے لکھ دینا آزادانہ طور پر لکھنے کو ایک ایسی تحریر قرار دیا جا سکتا ہے جو رول کے بارے میں۔ آپشن نمبر 3 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 6 کا۔ اب چلتے ہیں فرینڈس سوال نمبر 7 کو دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ ایک آموزگار اچھے سے لکھنا سیکھنے کے لیے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اسے کہا جا سکتا ہے۔ فرینڈس، سوال نمبر 7 میں دیا گیا ہے کہ ایک آموزگار اچھے سے لکھنا سیکھنے کے لیے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اسے کہا جا سکتا ہے۔ آپشن نمبر 1 لکھنے کا ماحصل طریقہ، آپشن نمبر 2 لکھنے کا عملی طریقہ، آپشن نمبر 3 لکھنے کی نئی حکمت عملی، آپشن نمبر 4 کل زبان کا طریقہ۔ فرینڈس، ایک آموزگار جو ہے اچھے سے لکھنا سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے، تو مختلف جو مراحل سے گزرتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں لکھنے کا عملی طریقہ۔ جو ہم لوگ کہیں گے لکھنے کا عملی طریقہ ایک آموزگار کے لیے اچھے سے لکھنا سیکھنے کے لیے مختلف مراحل ہے، جو آپشن نمبر 2 آپ کا صحیح آنسر ہے، لکھنے کا عملی طریقہ۔ اب چلتے ہیں فرینڈس ہم لوگ سوال نمبر 8 کو دیکھتے ہیں۔ نئے لفظوں کے پڑھنے کے لیے حروف کو ان کی آوازوں سے جوڑنے کا عمل کہلاتا ہے۔ جو نئے لفظ ہیں یعنی نئے لفظوں کے پڑھنے کے لیے حروف کو ان کی آوازوں سے جوڑنے کا جو عمل ہے وہ کہلاتا ہے۔ آپشن نمبر 1 شکلیات، آپشن نمبر 2 لفظوں کی پہچان، آپشن نمبر 3 صوتیاتی ڈیکوڈنگ، آپشن نمبر 4 بامعنی متن کو پڑھنا۔ فرینڈس، نئے لفظوں کو پڑھنے کے لیے جو نئے لفظوں کے پڑھنے کے لیے حروف ہے، حروف کو ان کی آوازوں سے جوڑنے کا جو عمل ہے وہ عمل ہے آپ کا صوتیاتی ڈیکوڈنگ۔ صوتیاتی ڈیکوڈنگ نئے لفظوں کے پڑھنے کے لیے حروف کو ان کی آوازوں سے جوڑنے کا عمل ہے، جو آپشن نمبر 3 آپ کا صحیح آنسر ہے۔ اب چلتے ہیں فرینڈس سوال نمبر 9 کو دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ بامعنی متن کو پڑھنا ایک صلاحیت ہے، یعنی بامعنی متن کو پڑھنا ایک صلاحیت ہے۔ حروف کی ادائیگی کرنا صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ معنی کے ساتھ متن کو پڑھنا ایک صلاحیت ہے۔ آپشن نمبر 1 معنی کو سمجھنے کے لیے متن کے تمام لفظوں کو سمجھنا، آپشن نمبر 2 تحریری اشاروں اور علامتوں کو ان کی آوازوں میں بدلنا، آپشن نمبر 3 روانی کے ساتھ پڑھنے کے لیے حروف کو سمجھنا اور ڈیکوڈ کرنا، آپشن نمبر 4 متن سے تعامل کے ذریعے معنی تعمیر کرنا۔ فرینڈس، بامعنی متن کو پڑھنا ایک صلاحیت ہے۔ ایک طرح سے ہم لوگ کہیں گے کہ پڑھنا صرف حروف کی ادائیگی نہیں ہے بلکہ اس کے معنی کو اخذ کرنا پڑھنا ہے۔ تو اس میں جو آپ کا صحیح آنسر ہے فرینڈس آپشن نمبر 4
یعنی متن سے تعامل کے ذریعے معنی تعمیر کرنا۔ آپشن نمبر 4 صحیح آنسر ہے۔ متن سے تعامل کے ذریعے معنی تعمیر کرنا با معنی متن کو پڑھنا ایک صلاحیت ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 10 کو دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ آموزگار لکھنے کا عمل شروع کرتا ہے تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک آموزگار ہے وہ لکھنے کا عمل شروع کرتا ہے تو اس کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ آپشن نمبر 1 غور و خوض، آپشن نمبر 2 مسودہ تیار کرنا، آپشن نمبر 3 درست کرنا، آپشن نمبر 4 نظر ثانی۔ فرینڈس، ایک آموزگار جو لکھنے کا عمل شروع کرتا ہے اس کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ پہلا مرحلہ ہے غور و خوض، یعنی آپشن نمبر 1 اس کا صحیح آنسر ہے۔ غور و خوض آموزگار لکھنے کا عمل شروع کرتا ہے جو اس کا پہلا مرحلہ ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 11 کو دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ آموزگاروں کی لکھنے اور بولنے میں ہونے والی غلطیوں کو سمجھا جانا چاہیے۔ آموزگاروں کی لکھنے اور بولنے میں ہونے والی غلطیوں کو سمجھا جانا چاہیے۔ آپشن نمبر 1 ان کی آموزش میں رکنا، آپشن نمبر 2 آموزش کا اشاریہ، آپشن نمبر 3 زبان کی آموزش کے مسائل، آپشن نمبر 4 غلطیوں کی اصلاح کا اشارہ۔ فرینڈس، آموزگاروں کی لکھنے اور بولنے میں ہونے والی غلطیوں کو سمجھا جانا چاہیے جب تک ایک ادھیگم کرتا، ایک لرنر، ایک آموزگار جو ہے وہ لکھنے، بولنے، پڑھنے میں غلطی نہیں کرے گا تو اس میں وہ سدھار نہیں کر سکتا ہے۔ تو آموزگار کی جو ہے لکھنے بولنے میں ہونے والی غلطیوں کو آموزش کا اشاریہ سمجھنا چاہیے، یعنی وہ لرننگ کر رہا ہے، جو آپشن نمبر 2 آپ کا صحیح آنسر ہے۔ آموزش کا اشاریہ آموزگاروں کی لکھنے اور بولنے میں ہونے والی غلطیوں کو سمجھا جانا چاہیے، آپشن نمبر 2 صحیح آنسر ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 12 کو دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ فرینڈس، پڑھنے کا تدریسی طریقہ وکالت کرتا ہے کہ پڑھنے کا جو تدریسی طریقے ہیں وکالت کرتا ہے کہ پڑھنا معنی اخذ کرنا، آپشن نمبر 1، آپشن نمبر 2 پڑھنا مہارت رکھنا، آپشن نمبر 3 پڑھنا متن کے لیے قلم بند کرنا، آپشن نمبر 4 مصنف بننے کے خیالات لیے پڑھنا ضروری ہے۔ مصنف بننے کے خیالات لیے پڑھنا ضروری ہے۔ فرینڈس، پڑھنے کا جو تدریسی طریقہ کا وکالت ہے وہ کرتا ہے کہ معنی اخذ کرنا، یعنی حروف کی صرف ادائیگی کرنا پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کے متن کا جو معنی ہے اس کو اخذ کرنا۔ تو آپشن نمبر 1 آپ کا صحیح آنسر ہے، یعنی پڑھنا معنی اخذ کرنا۔ آپشن نمبر 1 پڑھنا اور معنی اخذ کرنا کا وکالت کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 13 کو دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ آموزگار لکھنے کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ آموزگار جو ہے لکھنے کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، لکھنے کے اس انداز نظر کو کیا کہیں گے؟ پیداواری اندازہ نظر، آپشن نمبر 2 عملیاتی اندازہ نظر، آپشن نمبر 3 اقتباس کا املا، آپشن نمبر 4 نجی تحریر۔ فرینڈس، آموزگار جو ہے لکھنے کے مختلف مراحل سے جو گزرتا ہے، لکھنے کے اس کے انداز نظر کو ہم لوگ کہیں گے عملیاتی اندازہ نظر۔ کیا کہیں گے ہم لوگ؟ عملیاتی اندازہ نظر، جو آپشن نمبر 2 آپ کا صحیح آنسر ہے، عملیاتی اندازہ نظر۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 14 کو دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ آپشن نمبر 1 ہاتھ سے لکھنا اور لکھنا ایک ہی چیز ہے، ہاتھ سے لکھنا اور لکھنا ایک ہی چیز ہے۔ نمبر 2 لکھنا خیالات کا اظہار ہے۔ نمبر 3 ہاتھ سے لکھنے کا مطلب کاغذ پر حروف کو اتارنا۔ آپشن نمبر 4 لکھنا ایک تیار شدہ مال ہے۔ فرینڈس، درج ذیل میں سے جو بیان درست ہے وہ لکھنا خیالات کا اظہار کرنا ہے، یعنی ہم لوگ لکھنے کے ذریعے ہی اپنے خیالات، اپنے احساسات، اپنے ضروریات دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں، دوسرے کے سامنے ظاہر کرتے ہیں اور اسے متاثر کرتے ہیں، جس سے وہ ہمارے بات سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنے باتوں سے ہمیں متاثر کرتے ہیں، اپنے خیالات، جذبات، احساسات کو لکھ کر کے ہم سے بیان کرتے ہیں۔ جو آپشن نمبر 2 آپ کا صحیح آنسر ہے، لکھنا خیالات کا اظہار ہے۔ لکھنا کیا ہے؟ خیالات کا اظہار ہے۔ یہ آپشن 2 صحیح ہے، بقیہ آپشن غلط ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 15 کو دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ زبان کی مہارت کے حوالے سے کون سا بیان درست ہے؟ آپشن نمبر 1 اسکول میں صرف پڑھنے اور لکھنے کی مہارتوں پر زور دینا چاہیے کیونکہ سننا اور بولنا از خود آ جاتا ہے۔ آپشن نمبر 2 زبان کی مہارتوں کو سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کی درست ترتیب سے پڑھایا جانا چاہیے۔
آپشن نمبر 3، زبان کی تمام مہارتیں اور تدریسی آموزشی عمل میں ان کا انضمام ہونا چاہیے۔ آپشن نمبر 4، حذف زبان سے روبرو ہونے سے زیادہ اس کے اصول اہم ہے۔ فرینڈس، زبان کی مہارت کے حوالے سے جو بیان درست ہے، زبان کی تمام مہارتیں اور تدریسی آموزشی جو عمل ہے ان کا انضمام ہونا چاہیے۔ ان کا کیا ہونا چاہیے؟ انضمام ہونا چاہیے۔ آپشن نمبر 3 آپ کا صحیح آنسر ہے، یعنی زبان کی مہارت کے حوالے سے بیان درست، زبان کی تمام مہارتیں اور تدریسی آموزشی عمل میں ان کا انضمام ہونا چاہیے۔ آپشن نمبر 3 صحیح آنسر ہے سوال نمبر 15 کا۔ اب چلتے ہیں ہم لوگ سوال نمبر 16 کا دیکھتے ہیں۔ زبان کی پیداواری مہارتیں ہیں۔ آپشن نمبر 1 پڑھنا اور لکھنا، آپشن نمبر 2 پڑھنا اور سننا، آپشن نمبر 3 بولنا اور لکھنا، آپشن نمبر 4 بولنا اور سننا۔ فرینڈس، بولنے اور لکھنے کی جو مہارت کا تعلق ہے اپنی بات اور اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچانے اور انہیں متاثر کرنے سے ہے، اس لیے انہیں تعمیری مہارت اور تخلیقی مہارتیں یا پیداواری مہارتیں بھی کہا جاتا ہے۔ کسے؟ بولنے اور لکھنے کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ تخلیقی مہارتیں یا پیداواری مہارتیں اور تعمیری مہارتیں بھی کہتے ہیں۔ ایک بار اور، بولنے اور لکھنے کو ہم لوگ تعمیری مہارتیں، تخلیقی مہارتیں یا پیداواری مہارتیں بھی کہتے ہیں، جو لکھنے کی مہارت کا تعلق ہے اپنے خیالات اور دوسروں تک پہنچانے اور اسے متاثر کرنے سے ہے۔ تو آپشن نمبر 3 آپ کا صحیح آنسر ہے بولنے اور لکھنا۔ آپشن نمبر 3 آپ کا صحیح آنسر ہے بولنا اور لکھنا، آپ کا پیداواری مہارتیں ہیں زبان کی، جو آپشن نمبر 3 صحیح آنسر ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 17 کو دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ لکھنا سیکھنے میں آڑی ترچھی لکیریں بنانا ایک اہم قدم ہے، کیونکہ بچے کوشش کرتے ہیں۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ ایک بچہ جو ہے آڑی ترچھی لکیریں بناتا ہے جو اپنے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ آپشن نمبر 1 پینسل اور قلم پکڑنے کے پہلے دن سے حروف اور لفظ لکھنے کی، آپشن نمبر 2 اپنے لیے نشانات کو بامعنی بنانے کی، آپشن نمبر 3 پڑھنے لکھنے اور اعتداد کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی، آپشن نمبر 4 بڑوں کی نقل کی۔ فرینڈس، ایک بچہ جو ہے آڑی ترچھی لکیریں بناتا ہے اپنے کاپی میں، وہ کوشش کرتا ہے کچھ لکھنا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے لیے نشانات کو بامعنی بنانے کی، کیا کرتا ہے وہ؟ اپنے لیے نشانات کو بامعنی بنانے کی۔ تو آپشن نمبر 2 آپ کا صحیح آنسر ہے، اپنے لیے نشانات کو بامعنی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپشن نمبر 2 سوال نمبر 17 کا صحیح آنسر ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 18 کو دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ آموزگار کو کسی قابل بنا کر بولنے کی مہارت کو سب سے بہتر انداز میں فروغ دیا جا سکتا ہے۔ ایک ادھگم کرتا کو، ایک لرنر کو کسی قابل بنا کر بولنے کی مہارت کو سب سے بہتر انداز میں فروغ دیا جا سکتا ہے۔ آپشن نمبر 1 استاد کے فراہم کردہ تلفظ کے نمونوں کو سن کر، آپشن نمبر 2 اصل زندگی جیسے حالات میں ترسیل کے قابل بنا کر، آپشن نمبر 3 بولتے وقت تمام طرح کی غلطیوں سے بچ کر، آپشن نمبر 4 وقت طلب اور پیچیدہ متن پڑھنے کے قابل بنا کر۔ فرینڈس، آموزگار کو قابل بنا کر جو ہے بولنے کی مہارت میں سب سے بہتر انداز میں فروغ دیا جا سکتا ہے، وہ ہے اس کے اصل زندگی جیسے حالات میں ترسیل کے قابل بنا کر۔ اس کے جو ہے ایک ادھگم کرتا کے جو ہے اصل زندگی جیسے حالات میں ترسیل کے قابل بنا کر اسے فروغ دیا جا سکتا ہے زبان کی مہارت میں۔ اب چلتے ہیں فرینڈس، بولنے کی مہارت میں جو ہے اسے اصل کی زندگی جیسے حالات میں ترسیل کے قابل بنا کر بہتر انداز میں فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اب سوال نمبر 19 کو دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ درج ذیل میں کس کا شمار وصول کرنے کی مہارتوں میں ہے؟ کس کا شمار وصول کرنے کی مہارتوں میں ہے؟ سننا اور بولنا، سننا اور پڑھنا، پڑھنا اور لکھنا، پڑھنا اور بولنا۔ فرینڈس، سننے پڑھنے کی جو مہارت کا تعلق جو ہے خیالات کو سمجھنے سے ہے۔ سننے اور پڑھنے کی پڑھنے کا جو تعلق ہے، مہارت کا جو تعلق ہے ہمارے خیالات کو سمجھنے سے، اس لیے اس کو جو ہے تحصیلی مہارت یا وصولی مہارت یا اخذی مہارت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ اور بھی نام سے تحصیلی مہارت، اخذی مہارت یا وصولی مہارت۔ کسے کہتے ہیں؟ سننا اور پڑھنا کو ہم لوگ کہتے ہیں تحصیلی مہارت، وصولی مہارت یا اخذی مہارت، جس کا تعلق ہمارے خیالات کو سمجھنے سے ہے۔ تو آپشن نمبر 2 آپ کا صحیح آنسر ہے، سننا اور پڑھنا جو ہے
किससे वसूल करने की महारतों में होता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 20 को देखते हैं हम लोग। पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं है, बल्कि ये भी अहम है कि ऑप्शन नंबर एक अच्छे मुकर्रर हो, ऑप्शन नंबर 3 मतन के माना समझे, ऑप्शन नंबर 3 नए अल्फाज और जुमलों की साख की आमोदिश हो, ऑप्शन नंबर 4 नए अल्फाज की अदायगी में हाइल परेशानियों पर दस्तरस्त हो। फ्रेंड्स, पढ़ने का मतलब सिर्फ क्या है कि लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं, बल्कि हरूफ की अदायगी नहीं है, बल्कि ये भी है कि उसके मतन का जो है माना अखज करना। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, यानी मतन के माना समझना, यानी मतन के माना समझे। पढ़ने का मतलब है कि मतन के माना को समझे, सिर्फ हरूफ की अदायगी नहीं या लिखे हुए जो मतन है उसकी अदायगी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 सवाल नंबर 20 का सही आंसर है। फ्रेंड्स, आप सभी ने सुनने और बोलने का किरदार से मुतालिक मारूजी सवालात यानी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखे और समझे कि इम्तिहान में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं, मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। अगर किसी तरह की कोई भी गलती हो तो आप हमें फीडबैक के जरिए बता सकते हैं, मैं उसमें सुधार ला सकता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का एक प्यारा सा इल्तिजा है कि आप हमें वीडियो में एक लाइक ज़रूर करें, जो हमारे लिए हौसला अफजाई है। तो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।